बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और एक प्रोग्राम हमारा जो इससे कबल इस्लामी मौज़ूआत से मुतालिक हो रहा है वो है कुरान को समझें, कुरान को जानें और उसमें हम किसी भी सूरत का जो है उसकी फ़जीलत, हिकमत और वो मज़मून, मतन, नज़ूल, ख़वास और अहमियत वगैरह का ज़िक्र करते हैं। इस तरह मैं 114 सूरतें से कबल कर चुकी हूँ ओशियन न्यूज़ पर। उस प्रोग्राम को दोबारा से आगाज़ किया है और ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा मालूमात के साथ। तो वो प्रोग्राम भी अब साथ साथ चलता रहेगा। पहली सूरत मैंने सूरह बकरा ही की है उसमें। तो अभी एक नया प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं। इसका नाम है कुरान राह हदायत और राह निजात। तो इसमें मैंने सूरह बकरा कोई भी एक सूरत लेकर हम उसका खुलासा जो है वो बयान करेंगे। और इसमें जो मैंने इस वक्त जिस सूरत का इंतखाब किया है वो सूरह बकरा है। और ये प्रोग्राम जो है वो ओशियन टीवी पर शेरवान साहब के तवज्जुह से उन्हीं के चैनल पर जो है वो नशर किया जाएगा। तो आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और अल्लाह ताला आप सब को जो है हिफ्ज़ व मान में रखे और हमारी बख्शिश का कोई ना कोई ज़रिया हमें जो है वो ज़रिया जो है वो हमें मैसर आए। आमीन सुमा आमीन। सूरह बकरा जो है मदनी सूरत है। इसमें 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। तो ये बहुत मुख्तसर सा अगर तारुफ दिया जाए तो वो ये है। लेकिन अगर थोड़ा सा और मैं बता दूं तो इसके नाम के मायने सूरह बकरा की गाय हैं, लेकिन इसमें सारे गाय के मज़ामीन नहीं है, बल्कि इसमें दीगर बहुत से मज़ामीन का तज़किरा किया गया है। ज़माने नज़ूल इसका मदनी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर है और उसका पेशतर हिस्सा है। अदद सूरत ये 2 है और अदद पारा 1, 2, 3 पारों पर ये मुश्तमिल है। तादाद आयात इसकी 286 हैं और सुजूद इसमें कोई नहीं है। इससे पहले की सूरत सूरह फातिहा है और आइंदा की सूरत सूरह आले इमरान है। तो मैं अब इसका खुलासा आप सब लोगों के सामने पेश करती हूँ। ये किस्तवार खुलासा जाएगा क्योंकि तवील खुलासा है। तो ये हिस्सा अव्वल है इसका सूरह बकरा का। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है और खुदा से डरने वालों की रहनुमा है। जो गैब पर ईमान लाते हैं और अदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया इसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। और जो लोग काफिर हैं इन्हें तुम नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाने के, खुदा ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पिंदार में खुदा को और मोमनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर है। इनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, खुदा ने उनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। ये सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जो पैरोकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम हंसी किया करते हैं, यानी हम जो पैरोकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे तो हम हंसी किया करते हैं। जिसमें भी जाते हैं उनमें जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और जो है वो सामने से जाहिर करते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। और ये लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना वो हदायत याफ्ता हुए।
ہدایت یاب ہوئے یا ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال می کی سی ہے کہ آسمان سے می یعنی برسات کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گونج رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہو تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انو اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارا مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا اس بات سے آرک نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کو مثال بیان فرماتے۔ جو مومن میں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ ہی بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ جب خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو
اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، ان کو بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھ سے خوف رکھو۔ دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرو اور مجھ سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام بھی نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش منظور کی جائے نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں سے تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی رہے تھے جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم بھی بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے منو سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اور اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا
دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور بخش دے کہنا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ جو ظلم تھے ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں وہ کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری، ککڑی اور گیہوں اور مسور، پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی، محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے اور تم پر خدا کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم لوگوں کو خوب جانتے ہو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا ہو بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر
تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے یعنی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی توریت کو سننے پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہوئی ہے تاکہ اس کے بس تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کہ تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصیتوں نے کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا، اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں کو پر گناہ اور ظلم سے پڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح الاقدس جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ بس یہ تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں، اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے۔ بس کافروں پر خدا کی لعنت، اور جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، اور وہ بری ہے لینے اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو اس کے عذاب غضب بالا غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کرتے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے تو تم ان کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں میں اختتام کرتی ہوں اس حصہ اول سورہ بقرہ کے حصہ اول کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ حصہ دوم میں سورہ بقرہ کا باقی خلاصہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی، یا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، یا میں خود بھی پڑھوں گی، خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گی، اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، زیب السجیبی کو اجازت دیجیے۔ ایشین نیوز پر شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے یہ ہم میں جو ہوں یہ اس کام کو کچھ کر رہی ہوں، کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میری کوشش ہے کہ قرآن کو جو ہے اسے سمجھا جائے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا عربی میں اسے جو ہے اردو میں خود بھی سمجھوں اور آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو میرا خیال ہے یہ 2 یا 3 قسطوں میں سورہ بقرہ جو ہے 3 قسطوں میں تقریباً انشاءاللہ 3 یا 4 قسطوں میں مکمل ہو جائے گی سورہ بقرہ۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، بڑی نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ 3 پاروں پر مشتمل ہے، 1 2 3 پر، اس لیے اس میں طوالت ہے۔ تو بے شک اس میں طوالت ہے، لیکن بہت سی اہم باتوں کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان سب کا جاننا ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں سے سب سے اجازت چاہتی ہوں، اگر کہیں کسی جگہ کوئی خامی کوتاہی اور کوئی کجی رہ گئی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی خواستگار ہوں، اور اپنے آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی طلبگار ہوں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ہدایت دے اور مجھے راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی خامی کجی ہو جائے تو مجھے اس میں میری رہنمائی فرمائے اور مجھے معاف فرمائے میرا رب۔ تو آپ لوگ میرے حق میں یہ دعا کیجیے، اور یہی میرے لیے بہتر ہے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ اللہ کی بتائی ہوئی دکھائی ہوئی راہ پر یعنی قرآن حکیم پر چلنے کے لیے راضی ہو جائیں، اور اسی سے راہ ہدایت اور راہ نجات حاصل کریں اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔ یہی ہمارا وسیلہ ہے، اور یہی ہمارا جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جلد سے جلد یہ 3 میرا خیال ہے 3 قسطوں میں یہ جو ہے سورت ختم ہو جائے گی، اس کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج میں نے سورہ بقرہ کا ترجمے کا اول حصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، یہ حصہ اول بیان کیا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔